औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की मालो दौलत के हवाले से, मालो दौलत के नुक़सानात और उसके फ़वाइद हमने जाने। हदीस मुबारका की रोशनी में, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में माल की किस तरह से मज़म्मत की गई है, कहाँ कहाँ माल को इस्तेमाल करना चाहिए और किन ज़राए से हमने माल कमाया, हमसे ये भी तो सवाल किया जाएगा। कहाँ ख़र्च किया, हमसे ये भी तो सवाल किया जाएगा। आज उसी टॉपिक को, क्योंकि ये इतना ख़ास तौर पर मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपके सामने ये बात अर्ज़ की थी कि ये दौरे हाजिर में बहुत अहम मौजू है जिस पर बात करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आज भी इसी उन्वान को इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे कि मालो दौलत के नुक़सानात और फ़वाइद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम क्या फ़रमाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है, ए नबी कह दीजिए उनसे, किनसे, कि जिनको अपने बाप, अपने बेटे, अपने शौहर, अपनी बीवियां ख़ास तौर पर, वो माल, वो इमारतें, बुलंद बाला इमारतें जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाई हैं, बहुत प्यार से तामीर की गई हैं, वो माल जो उन्होंने जमा किया हुआ है कि जिनके खर्च करने का या गुम हो जाने का या ख़त्म हो जाने का उनको धड़का या ख़दशा लगा रहता है, उनसे कह दीजिए कि अगर उनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से उनके दिल में ज़्यादा हो गई है तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि अगर ये चीज़ और ये मोहब्बत, माल की मोहब्बत उनके दिल में ज़्यादा हो गई है तो फिर यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले का इंतज़ार करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ैसला कर ले। और अल्लाह ताला फ़ासिकों को हिदायत नहीं देता। आज भी इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे नुकात हैं। पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे गोशे हैं जो आपके जहन में खुलेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात आज के उन्वान पर भी जो सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगी मौजूद हैं। जनाब बिलाशुबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इल्मी गुफ्तगू फरमाती हैं, बहुत फ़िक़ही गुफ्तगू फरमाती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है डॉक्टर साहिबा, आपकी दुआएं हैं, बहुत सलामत रहिए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़रमीना नासिर साहिबा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रमीना, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहिबा, आगाज़ कर लेते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा माल के हवाले से, मालो दौलत के ताल्लुक़ से, इसके मुतालिक हदीस मुबारका को देखकर डॉक्टर साहिबा बाज़ लोग या बाज़ अफराद ये समझते हैं कि इस्लाम नादारी का, मोहताजी का, मुफलिसी का और जो फ़क्र फ़ाक़ा है इसकी दावत देता है। क्योंकि इब्तिदा में तो वही लोग दाखिल हुए थे ना दीन इस्लाम में, जहाँ जहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हम पढ़ते हैं। तो ये इरशाद फरमा दीजिए कि इस्लाम इस हवाले से यानी फ़क्र फ़ाक़ा की दावत देता है जो बाज़ लोग समझते हैं, क्या फरमाएंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ैनब, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दुनिया दारुल अमल, इम्तिहान की जगह, आजमाइश का घर और आखरत की खेती है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की इबादत करें, लेकिन मालो दौलत की हविस और उसकी कसरत ने उनको उनके मकसद से हटा दिया है। मालो दौलत की हविस और कसरत को इन्होंने अपना मकसद और मंशा बना लिया है। दीन इस्लाम ना हमें जायज़ तरीक़े से माल खर्च करने से मना करता है, ना जायज़ माल जमा करने से मना करता है। इसीलिए माल पर ज़कात फ़र्ज़ की गई है, वरना माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। देखिए ज़ैनब, मज़म्मत माल की नहीं बल्कि उस माल की है जिसका जो इंसान जिसकी ख्वाहिश को अपने दिल में
گھر کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو دل میں بسا لیتا ہے گا، یتیموں بیواؤں مساکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، اللہ اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جاتا ہے، تو اصل میں مذمت جو ہے قرآن و حدیث نے اس بات کی ہے۔ جو شخص جائز مال جمع کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کو کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، جو شخص جائز اور حلال اور رزق حلال کمائی اس لیے جمع کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یتیموں بیواؤں مساکینوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ بہت قابل تحسین قدم ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس سے، اور حصول جنت کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں سے بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے ابو معاویہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ کام چھوڑ دیں۔ تو ابو معاویہ نے فرمایا کہ دوسروں کے آگے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کمائی جمع کروں۔ اسی طرح حاتم طائی جو ہے وہ بہت دولت مند تھا، بہت سخی تھا، اور اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے دعوت کا اہتمام کیا، امیر غریب سب کو بلایا، تو ایک جنگل سے گزرا تو ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور اس کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر شہر میں فروخت کرتا تھا اور اس سے مال کماتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ آج جو ہے حاتم طائی کی دعوت ہے، تم نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا حاتم طائی کی دعوت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ تو ایک صحابی سے کہا کہ کون اس کو لے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم میں لے لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدو اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدی، اس میں دستہ باندھا کا جاؤ جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو، اس کو فروخت کر کے رزق حلال کماؤ، 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ 15 دن بعد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 10 درہم کمائے، اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت زندگی کا سامان خریدا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے آگے سوال کرنے سے بہتر ہے اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کش کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا انداز بھی بہت پیارا ہے اور بہت پیاری گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے یہ جو نفس مال ہے یہ مذموم ہے یا مال کی طلب مذموم ہے یا اس کا جو استعمال ہے اس کے حوالے سے فرمائیے گا۔ بالکل بہت اہم سوال کیا زینب آپ نے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ڈیفینیٹلی ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا۔ نفس مال مذموم ہے یا نہیں، تو نفس مال مذموم ہے یا نہیں یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے یا نہیں۔ نفس مال یعنی مال کا ہونا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے، اس لیے اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا، تو ڈیفینیٹلی مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کی صورت میں دیا ہے، ہم نے حلال رزق و روزی کا حصول ممکن کیا ہے، اپنی ایفرٹس کی ہیں، کوششیں صرف کی ہیں، تو ہم خرچ بھی کر سکتے ہیں، اسلام ہمیں اس حوالے سے منع نہیں کرتا۔ اور آپ کے سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ مال کی طلب کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے مال کی طلب آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ اگر آپ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے محتاجگی سے محفوظ رکھے، میں بقدر ضرورت اپنے لیے بھی خرچوں کا جو میں حلال رزق و روزی کما رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے بھی اس کو لے کر چلوں گا، کیونکہ obviously وہ ان کے حوالے سے انسان سے سوال کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کی بھی مدد کروں گا، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کروں گا، تو یقیناً اس کی طلب آپ کر سکتے ہیں۔ دین اسلام اس کو ڈسکریج نہیں کرتا، لیکن ہم کس طرح سے اعتدال پسندی سے میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے مال کا استعمال کرتے ہیں، اس کی حب کو، اس کی محبت کو دل میں نہیں بٹھاتے، اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، بیسیکلی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم بے شک محنت کریں، رزق حلال کمائیں، تجارت کریں، اچھے کاروبار کریں، حلال سورسز ہونے چاہیے، یاد رکھیے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کریں نا، قبر کی تیاری، پل صراط کی تیاری، روز محشر جو ہمارا سامنا ہوگا
اس کی تیاری کریں تو دین اسلام بالکل اس حوالے سے ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے. اور شریعت اس حوالے سے دیکھتی ہے کہ ہمارا دائرہ دل کیا ہے جب ہم مال کما رہے ہیں. حلال سورسز ہیں کیا؟ حلال اور حرام کی تمیز خدا نخواستہ ختم تو نہیں ہو گئی ہے؟ یا دل یاد الہی سے غفلت میں مبتلا تو نہیں ہوگا؟ تو اس دائرہ کار کو دیکھتی ہے. اور ہم عدد یعدد یعنی بار بار مال کو گننے میں تو مصروف عمل نہیں ہو گئے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ جان لینا ضروری ہے کہ بیسکلی مال کی ہم تقسیم کیسے کر رہے ہیں, اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. مشکات شریف کی حدیث کا ایک بڑا خوبصورت خلاصہ اختصار کے ساتھ یہاں میں کوٹ کروں گی کہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے, اسے بادلوں میں سے آواز آتی ہے اور بادل کو برسنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے باغ پر آپ جا کر برسیں. جب وہ آگے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن نیچے کوئی باغ نہیں ہوتا. وہ جہاں پانی اس کا جا رہا ہوتا ہے نا بارش کا, وہ بھی پیروی میں چلتا جاتا ہے, دیکھتا ہے ایک شخص ہوتا ہے, وہ اس سے وجہ دریافت کرتا ہے کہ بادل کو اللہ تعالیٰ نے برسنے کا حکم دیا فرشتوں کے تھرو, اور وہ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے, یہ کیا نیک عمل ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے, لیکن میں اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے مال عطا کرتا ہے سب سے پہلا ایک حصہ میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہوں کہ obviously اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کی کفالت کا اہتمام کیسے کیا, تیسرا اسی نیت سے میں اس باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیداوار دے گا تو میں دوبارہ اسی طریقے سے راہ خدا میں بھی خرچوں گا, اہل و عیال کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پسند کیا ہے. سبحان اللہ. جناب جاری رکھیں گے اس گفتگو کو, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج جس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ مال و دولت کے حوالے سے ہے, یعنی مال و دولت کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, کس قدر اس کی طلب رکھنی ہے اور رکھنی بھی ہے کہ نہیں رکھنی ہے, اس کو جمع کرنا ہے یا اس کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے. یہ سب تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں دین اسلام کی جانب سے. اس پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مال کا مثبت استعمال جو بندے کو اپنے رب سے, اللہ رب العزت سے قریب کر دے, یہ ارشاد فرما دیجئے. زینب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دل میں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جائے یا دوسروں کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جائے جو دل, تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے. بے شک. مگر اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان, سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. دیکھیے زینب, عزت دولت مرتبہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے, لیکن مال و متاع کا مثبت اور اچھا استعمال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دنیا اور آخرت میں بندہ سرخرو ہوتا ہے, اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے, گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے, بری موت سے بچاتا ہے, غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا. ملائک جو ہیں ان کے لیے دعائے رحمت بچتے ہیں, آفتوں سے بچاتا ہے, برے غم, بری گھڑی, بری موت سے بچاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کبھی کسی بہت زیادہ مصیبت سے بچ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمارا لیا دیا کام آ گیا. ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ دیا ہو, چاہے تھوڑا ہی سا دیا ہو, اللہ ہم سے ہمارا راضی ہو گیا ہوگا اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا. لیکن مال و متاع کا مثبت استعمال یہ ہے کہ اس مال و متاع کو ہم کنویں تعمیر کروائیں, مساجد تعمیر کروائیں, جس جگہ علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں وہاں پر اسپتال قائم کروائیں, تعلیمی ادارے قائم کروائیں, یتیموں بیواؤں مساکینوں کے لیے خرچ کریں, ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کے وقت جو ہے وہ کام آئے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اس حد تک کہ اس کی جو ہے وہ بھوک ختم ہو جائے, کسی پیاسے کو پانی پلائے اس حد تک کہ اس کی پیاس بجھ جائے, تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اتنا دور کر دے گا اس سے جو 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے گا, اور قیامت کے دن کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے کہ حضرت میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا نکلا ہے, بہت علاج کرایا لیکن خون اس سے رشتہ رہتا ہے اور رشتہ بند نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جاؤ ایسی بستی میں جاؤ
جہاں پر لوگ پانی کی سے محروم ہوں اور بہت پریشان ہوں، وہاں جا کر ایک کنواں کھدواؤں، جیسے ہی پانی جاری و ساری ہوگا اللہ کے کرم سے تمہارا خون رسنا بند ہو جائے گا اور اللہ تمہیں شفا دے گا۔ تو انہوں نے ایک ایسی بستی تلاش کی جہاں پر کنواں نہیں تھا، لوگ پانی کی وجہ سے پانی سے محروم تھے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر کنواں کھدوایا، اور جیسے ہی لوگ پانی سے سیراب ہونے لگے تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت دیکھے کہ اللہ نے انہیں شفا دی اور ان کا خون رسنا جو تھا وہ بند ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے، تو حضرت عائشہ روٹیاں گن کر دینے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ روٹیاں گن کر مت دو ورنہ اللہ بھی تمہیں ثواب گن کر دے گا۔ اے عائشہ یتیموں، مساکینوں، بیواؤں کو اپنے نزدیک رکھو، خداوند کریم قیامت کے دن تمہیں اپنا نزدیک رکھے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ پوچھیں کہ مال کہاں خرچ کریں تو جواب دو کہ جو مال تم خرچ کرو مسافروں، یتیموں، والدین، رشتہ داروں اور مساکینوں پر خرچ کرو۔ تو مال کا مثبت استعمال یہی ہے کہ ہم اسے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں اور جائز لوگوں کو دیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جتنا مال خرچ کرو گے تو میں اس سے 2 گنا زیادہ بڑھ کر عطا بے فرماؤں شک گا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے سے تو مال بڑھتا ہے، بے شک صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن مال کا جو وبال ہے نا زرمینہ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مال کا نہ ہونا بھی فتنے کا باعث ہے، اس تعلق سے کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ زینب۔ دیکھیں مال کا ہونا بھی ہم کہتے ہیں آزمائش کا باعث ہے، اور نہ ہونا بھی سم ٹائمز فتنے کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ مال کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ بھی عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں اور مختلف قسم کے کرائمز میں اور جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مال نہیں ہوتا تب بھی ہمیں ایسی کچھ سچویشن سم ٹائمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہم بہت سارے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، جب ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں میسر نہیں آتی ہیں یا ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، بچوں کو اچھی سہولیات یا تعلیم کا ان کا بندوبست نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر وہ مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو جرائم میں تو مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ قرضے پہ قرضہ لیے جاتے ہیں اور ایسی دلدل میں دھنس جاتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں ایک مہلک بیماری کی طرح ان کو اپنے آڑے لے لیتا ہے، اور اس میں سے نکلنا اس دلدل میں سے ان کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے، سب کو ان کی آزمائشوں میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو بیسک نیڈز ہیں، ہماری غذا ہے، لباس ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمارا عبادت کرنا ہے، حج عمرے پہ جانے کی سعادت کے لیے زیادہ راہ ہونا تو ضروری ہے، پھر زکوٰۃ، صدقات، واجبات ادا کرنا چاہتے ہیں تو مال کا ہونا ڈیفینیٹلی ضروری ہے جو ہمارا بقدر ضرورت ہو۔ اور ایک انسان آپ سوچیں کہ اس کا پیٹ بھوک سے بلک رہا ہے، نڈھال ہے، تو وہ عبادت میں بھی کنسنٹریشن اور یکسوئی عام انسان ہے، عام بندہ ہے، بے بس ہے، وہ ڈیولپ نہیں کر پاتا۔ اس کو اگر پہننے کے لیے لباس میسر نہیں ہے تو وہ شرمندگی کا، اس کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے بچوں کے پاس اچھی فیسلٹیز نہیں ہے یا وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کی شادی کے لیے کوئی اپنا حصہ دینا چاہتا ہے نا، صدقات کی صورت میں، اچھائیوں کی صورت میں، نیکی کے امور میں، کسی کو اسلامک بکس گفٹ کرنا چاہتا ہے یا اسلامک ایسی سیڈیز جو دین کی تبلیغ میں معاون اور مددگار ہو سکے، تو سب کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے بات کی فتنہ کیسے بنتا ہے، آپ دیکھیے کہ جب تنگ دستی آتی ہے تو اس کو کفر اور مایوسی کی جانب لے جاتی ہے، تب شیطان کا حملہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے غلط ذرائع اختیار کرتا ہے، رشوت ہے، سود ہے، تبذیر کا کام لینا کہ اگر کچھ ملا بھی ہے اس کو بھی بچا لیں، اور یہ تمام تر چیزیں دھوکہ دہی اور حق تلفیوں کی جانب، جھوٹ کی جانب اس کو لے جاتی ہیں، اور پھر مال مذموم گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا مال جو حرام ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں سے اور کنسنٹریشن جو ہے عبادات کی حلاوت سے وہ بھی رک جاتی ہے بتدریج، آہستہ آہستہ وہ ایسا عیش و عشرت میں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے، نااتفاقیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ انتشار کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اخلاقیات کا جنازہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں وہ کس طرح سے محروم ہو جاتے ہیں اچھائیوں سے، کہ یہ تباہی ان کی نسلوں تک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مال عطا کرے، کیونکہ شیخ سعدی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ میں 2 لوگوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہیں کر پایا، ایک ایسا انسان جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور ایک ایسا شخص کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔
صحیح. اور بے شک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال وہ خرچ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, وہ ضائع بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی. مزید کلام کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, بات کی جا رہی ہے مال و دولت کے تعلق سے, اور ہم دیکھتے ہیں نا عام زندگی میں یا روزمرہ کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں اندازہ لگانا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کو دنیا کی طلب کتنی ہے اور عقبہ کی فکر کتنی ہے. تو اس بات کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف طلب دنیا میں غرق نہیں ہونا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کا قرب, اللہ سے محبت کا طالب بھی ہونا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم نے یہ تمام گفتگو کی اور ہم نے مال کے حوالے سے اس کے کس طرح سے کمانا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, کون سا مال مذموم ہے, یہ تمام باتیں ہم نے کی. اور مال کا نہ ہونا بھی فتنہ ہے, اس حوالے سے بھی جانا, ہونا بھی فتنہ ہے کہ کیسا کہاں سے کمانا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے. مال و دولت کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہم نے بات کی, مثبت اور متوازن سوچ کیا ہونی چاہیے, فرما دیجئے. دیکھیے زینب, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اچھی سوچ پر جو انعام ملتا ہے وہ عمل پہ نہیں, اللہ اس لیے کہ سوچ میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. صحیح. اور اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم ضرورت مندوں میں خرچ کرو. دیکھیے دین اسلام ہمیں بھائی چارگی, ہمدردی, خیر خواہی کا درس دیتا ہے. دین اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے, ضرورت کے وقت ان کے کام آنے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, صلہ رحمی کرنا, یتیموں, غریبوں, مساکینوں, ضرورت مندوں پر خرچ کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. دین اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں زینب مثبت سوچ رکھنے کا حکم دیا اور منفی رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا. لیکن مثبت سوچ اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہم اچھی سوچ رکھیں, اس کے لیے اچھا سوچیں. دیکھیے زینب, کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور کسی کے لیے اچھا سوچنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے. تو انسان کی زندگی میں رویے, خاص طور سے منفی اور مثبت سوچ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. جب ہم کسی بھی کام کے معاملے میں, کسی کی چیز کے معاملے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا زیادہ نوازتا ہے گا. تو مثبت سوچ اسے کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دیں یا مال و متاع, جو بھی جائز مال و متاع خرچ کریں, تو اس میں دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ ہو, احسان کر کے ہم جتائیں نہیں. جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں, اور کیا نام ہے, دوسروں کے کام آتے وقت جو ہے نمود و نمائش سے گریز کریں اور اس ہاتھ سے دیں, لوگوں کی مدد کریں کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دیکھیے رابعہ بصری گھر میں تشریف فرما تھیں, دروازے پہ دستک ہوئی, خادمہ سے کہا کہ جاؤ دروازے پہ کھولو, دیکھ کر آؤ کہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ 5 مہمان آئے ہیں آپ کے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ بٹھاؤ, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو. تو خادمہ نے کہا کہ 1 روٹی گھر میں موجود ہے, تو کہنے وہ 1 روٹی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. جب کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے, کچھ لوگ آئے کہ ہم فلاں کے غلام ہیں, ہمارے آقا نے رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے. جیسی خادمہ سے کہتی ہیں کھانا لاؤ, انہوں نے کپڑا ہٹایا تو 5 روٹیاں ہیں. تو کہتی ہیں نہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے ہیں. تو اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ ہم فلاں کے غلام ہیں, ہمارے آقا نے رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ لے کر آتی ہے, کپڑا ہٹاتے تو وہ ساتھ تھی. تو نے کہا نہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے, کیونکہ اللہ تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر دستک ہوئی, دروازے پہ کوئی سامان لے کر آیا, خادمہ لے کر آئی, تو انہوں نے گنی تو کہا کہ یہ 10 روٹیاں ہیں. تو رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا کہ یہ لے لو, کیونکہ میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ رب جب تک تم مجھے 10 نہیں دے گا تو میں وصول نہیں کروں گی. تو اللہ کی راہ میں کوئی نیک عمل کرتے وقت ہمیں مثبت سوچ رکھنے پر بھی اللہ اجر سے نوازتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں نیکی کر کر تو دیکھیں, مثبت سوچ رکھ کر تو دیکھیں, اور جب اللہ آپ کے خزانوں کو بھر دے اور جب روشنیاں آپ کا استقبال کریں تو ان لوگوں کو نہ بھولیں
جنہوں نے آپ کی زندگی کے اندھیرے بانٹے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ہمیشہ ہماری دعا میں ایک دعا یہ ضرور شامل ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رزق حلال عطا فرما، اور اتنا عطا فرما کہ جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اتنا تو عطا فرما کہ اپنے اولادوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ سوال میرا یہ ہے زرمینہ آپ سے کہ رزق میں برکت کی دعا کس طرح کرنی چاہیے، اور کیا یہ بھی مال کی محبت میں شمار ہوگی؟ بہت ہی پیارا سوال کیا زینب آپ نے۔ دیکھیں رزق میں برکت کی دعا ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، کیونکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تبھی تو ہم انفاق کا اہتمام کریں گے اور دوسروں کی ضرورتوں، بھوک پیاس کا خیال رکھیں گے۔ رزق میں برکت کی دعا ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، اچھے انداز میں کرنی چاہیے، لیکن آپ کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا جو مقصد ہے کہ آپ مال کو اچھے انداز سے کمائیں گے، حلال پاکیزہ طیب چیزوں کے ذریعے سے، ان ذرائع کے ذریعے سے، اور اچھے انداز میں پھر اس کو بقدر ضرورت استعمال بھی کریں گے، اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا معاشرے میں آپ اس عمل کو بھی انجام دیں گے اور احسن طریقے سے بروئے کار لائیں گے۔ اچھا، جو مال کی حوالے سے جو دعا کا ہمیں ملتا ہے، مسنون دعائیں بھی ہمیں زینب سکھائی گئی ہیں، جیسے وضو کے درمیان جو بڑی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ ڈیفینیٹلی وہ دنیاوی حوالے سے بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری اخروی زندگی، جو ہمارا وہ گھر ہے، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو آخری منزل ہے، اس کے لیے بھی ہماری دعا ہوتی ہے۔ پھر ہم کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ دعائیں بھی روٹین کا حصہ بنانی چاہیے ڈیفینیٹلی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری ہمیں دعا سکھائی جو انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مانگی کہ اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مال عطا فرما جو بقدر ضرورت ہو، یعنی جس میں محتاجگی کا بھی زینب خوف نہیں ہوتا اور حوث کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پھر ہم عام زبان میں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے خیر کی اور اچھے مال، حلال مال میں برکت کی دعا ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، اور یہ مال کی محبت میں قطعی شمار نہیں ہوگی۔ لیکن میں یہاں یہ بھی ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، ہم دعائیں تو کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن رزق حلال میں برکات کے کچھ اصول بھی پنہا ہے کہ گھروں کو پیار، محبت اور امن کا گہوارہ بنائیے۔ جن گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا مین ریزن یہ بھی ہوتا ہے ان گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، انتشار کسی کیفیت ہوتی ہے، رشتوں کا احترام نہیں کیا جاتا، دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو پھر ان گھروں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال ضرور کمائیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، رشتوں کا خیال کرنا اور محبت سے گھروں کو جوڑے رکھنا، یہ رہنما اصول ہیں جو ہمیں سکھا دیے گئے۔ پھر بہت سارے اوراد اور وظائف بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے سورہ کوثر کے حوالے سے ملتا ہے، عصر کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق و روزی میں برکات عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور کرے۔ ایک شخص آیا تھا اور اس نے اپنے دنیاوی جو آزمائش ہے یا اس کے پاس مال و متاع کی کمی تھی یا برکت اور خیر کی کمی تھی، جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنا اور اس کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص کی تعلیم اس کو ارشاد فرمائی، تو اس کو اللہ رب العزت نے اتنی مال میں برکت عطا فرمائی کہ اس کی اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں اور وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیر و برکات کی یہ دعائیں ضرور کریں، استغفار کو خود پر لازم کریں۔ جب لازم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگ دستی سے بھی نجات عطا کرتا ہے، پریشانیوں سے بھی نجات عطا کرتا ہے، ہمارے رزق حلال میں بے حد برکات بھی عطا فرماتا ہے، جس کو ڈیفینیٹلی ہم دوسروں کے لیے بھی خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا، ان کی محتاجگی ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں سورس بنا رہا ہے، ذریعہ بنا رہا ہے، ہم ان کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جس طرح سے جو مال ہے اس کا ہونا بھی جو باعث برکت ہے اور اتنا ضرور ہو، جس طرح سے اللہ رب العزت کے جو محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غنی فرمایا۔ اب جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس میں بھی پیسہ خرچ ہوا۔ اب اور اس کے علاوہ ایک مثال اور بھی ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی نے تمام سپاہیوں کا جو ہے کھانا اور دیگر ضروریات اپنے ذمہ لے لی، یہاں پر بھی مال ضرورت کے تحت استعمال ہو رہا ہے اور دونوں مواقع پر اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت عطا فرمائی آپ کو۔ تو مال کا قدر ضرورت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ شعر میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت سیر حاصل دونوں ہی کی جانب سے گفتگو ہوئی۔ جناب مجھے
مجھے دیجیے گا پروگرام میری پہچان سے اجازت. فی امان اللہ.